बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अरबी नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे। वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी तवील और लंबा सफ़र था, क्योंकि वो सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ अमन मुआहदा करने लगे, तो इससे पहले एक बुज़ुर्ग जो कि एक खुफिया गार में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, इसका पैगाम सुल्तान के पास पहुंचा। शेख मोहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रिनाल्ड के साथ जंग बंदी का मुआहदा करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शेख मोहतरम का पैगाम सुना, तो अगली सुबह अपने अरबी नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि सुल्तान का गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी, लेकिन वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस मस्जिद के हुलिये और इर्द गिर्द के हालात को देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इस मस्जिद में सालों से किसी मुसलमान ने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि ज़ोहर का वक्त था मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ बने हुए कुएं के पास गए। वहां जाकर एक लोटा पानी का निकाला और घड़े से पानी पिया और वुज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के सहन में आए तो इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे कि इतनी बड़ी मस्जिद और इर्द गिर्द आबादी भी है, लेकिन आखिर ये मस्जिद वीरान क्यों पड़ी हुई है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, तो इतने में सुल्तान की नज़र एक किसान पर पड़ी जो खेतों में बने हुए कुएं से पानी निकालकर अपने फसलों में डाल रहा था। सुल्तान उसके पास गए और कहा, ए बुज़ुर्ग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी के बावजूद इस मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते? आखिर ये मस्जिद इतनी वीरान क्यों पड़ी हुई है? ये सुनकर उस किसान ने कहा, हुजूर, यहाँ के मुसलमानों के ईमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और मौत को अपने सामने देखने के बाद लोग इस मस्जिद में दाखिल नहीं होते। लोगों का ईमान इतना मजबूत नहीं कि मौत को सामने देखकर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और कहा, बुज़ुर्ग जी, आप मुझे तफसील से बताओ, आखिर ये मस्जिद किसने बनवाई थी और इस मस्जिद के वीरान होने की वजह भी बताओ। तो इसने कहा, हुजूर, ये मस्जिद 4 बस्तियों के बीच में है। ये जो सामने आपको मगरिब की तरफ से बस्ती दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक गांव आबाद है, और शुमाल की जानिब जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, यहाँ एक कबीला आबाद है और इस कबीले का नाम काज़ान है। मगरिब की जानिब एक बाज़ार है और शुमाल की जानिब भी एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। और हुजूर, जिस जगह अब मस्जिद बनी हुई है, इस जगह पर इस 4 बस्तियों के दरमियान में कई साल पहले एक चौधरी की हवेली थी। उस चौधरी के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, बहुत सारी ज़मीनें थी, उसके पास घोड़ों के अस्तबल, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे और उसका एक साल का इतना अनाज इकट्ठा हो जाता कि अगर वो सारा अनाज इन 4 बस्तियों में बांट देता तो सारा साल इस बस्ती के किसी भी घर में अनाज ख़त्म नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से इस चौधरी की कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। लेकिन वो चौधरी बहुत रहमदिल और नेक इंसान था। वो गरीबों और यतीमों की मदद करता था और इन 4 बस्तियों में अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चौधरी ही इनकी मदद करता। वक्त गुजरना लगा, जब चौधरी ने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद उसकी दौलत को संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसने घोड़ों के अस्तबल बेचकर गरीबों में बांट दिए। गरीबों और यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थीं और उनके माँ बाप के अंदर उनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, तो उस चौधरी ने उनकी मदद की और इन गरीब माँ बाप की बेटियों को रुखसती करवाई। हत्ता कि इसका घोड़ों का अस्तबल बिक चुका था और इसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और इसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया था और इसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ उसकी ज़मीनें और उसकी हवेली बची थी।
اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہتا ہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ حویلی خرید سکیں، لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس جتنی ارد گرد کی زمینیں تھیں اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی۔ اور اس نے اسی جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے ایک امام صاحب رکھا جو ہماری بستی کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بھی آگاہ کرتا۔ حضور اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوئے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے، امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے، اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور صاحب چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا، تو اس بزرگ نے کہا، ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے تھے؟ کیا بستی کے لوگوں نے انہیں تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا جو اس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کرا رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے اور اب اس مسجد میں وہ امام صاحب امامت کرنے لگے۔ لیکن پھر چند دن گزرے تھے کہ پھر عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے، تو پھر سے وہی واقعہ دہرایا۔ گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ پہلے بستی والوں نے سوچا کہ شاید وہ امام مسجد کے اندر کوئی بدکاری کرتا ہوگا، کیونکہ مسجد کے حجرے میں ہی اس کی رہائش تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا اور اس کو اپنی ذاتی زندگی کی عیاشیوں پر اڑاتا تھا۔ ایک شخص کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ پہلا امام اپنی بیوی سے چوری چپکے شراب منگوا کر مسجد میں پیتا تھا، اس لیے یہ ماجرا ہوا۔ بستی والے حیران ہوتے تھے، اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا تو آخر اغواکار تو اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہیں کرتا، اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی، اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد سے بھی لوگ دور سے چلتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس مسجد میں امامت کراؤں گا تو میں جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا، حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم میری جان کی پرواہ نہ کرو،
اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سلطان نے کہا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہی تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے کہ پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام صاحب وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی تو لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آدمی بادشاہ رینال کا ایک جاسوس ہیں۔ جب بادشاہ رینال کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحد ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے اور ان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، دنیا داری کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھل جاتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام اس کے نیچے جا کر گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت شروع کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو قتل کر دیتے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا منظر گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات اس گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے
اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینال بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینال بادشاہ کی اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینال بادشاہ کو اس جاسوس کا سر تحفے میں دیا تھا اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینال بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل ایوبی وائس کو سبسکرائب کیجیے اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔